अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, नौशीन के चैनल की खौफनाक कहानियों को आप लोग कितना एंजॉय करते हैं, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ, एक खौफनाक कहानी जो महम और सीरत दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है। उनकी ये कहानी शुरू करने से पहले मेरे वो लिसनर्स जो मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ रेगुलरली सुन रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे उन सब लिसनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए हकीकती ज़िंदगी में पेश आने वाली खौफनाक कहानियाँ हैं कि किस तरह से गैर मरई मखलूक़ात अपना आप इंसानों पर ज़ाहिर करते हैं और वो इंसान उनके विक्टिम होते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। मेरे जितने भी लिसनर्स ने मेरी कल वाली स्टोरी पर कमेंट किए थे उन सब के नेम इस वीडियो के एंड में मैं ऑन एयर करूँगी, सो कीप लिसनिंग। अब हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। महम और सीरत दो फ्रेंड्स हैं जो कि चकवाल की रिहायशी हैं। वो कहती हैं कि हम लोग चकवाल में फ़िरोज़पुर में रहती हैं और आपके चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत शौक़ से सुनती हैं, इसलिए वो भी अपनी ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी मेरे चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं। महम और सीरत दोनों फ्रेंड्स हैं और ये 4th ईयर की स्टूडेंट्स हैं। वो कहती हैं कि हम लोग जब से अपने कॉलेज डिग्री कॉलेज ऑफ चकवाल में वो पढ़ती हैं कि हम जब से उस कॉलेज में गई हैं, हम लोग एक मखसूस जगह है जहाँ पर हम लोग जब भी हमारा कोई लेक्चर नहीं होता था या ऑफ टाइमिंग होती थी, छुट्टी का टाइम होता था, अगर आने में कन्वेंस को देर होती थी तो हम लोग वहाँ पर जाकर बैठती थी। वो कहती हैं कि वो हमारे कॉलेज की बैक साइड बनती है, जिस तरफ पानी की टैंकियाँ हैं उसकी बैक साइड पर एक दीवार है जो कि घने दरख्तों से ढकी रहती है और उस तरफ बहुत कम स्टूडेंट्स का आना जाना होता है। हम लोग फर्स्ट ईयर से उस दीवार के पास ही जाकर बैठती हैं और हमें वो जगह बहुत ही ज़्यादा पुरसकून लगती है। जो कहानी उन्होंने मेरे साथ शेयर की है, ये कहानी तब की है जब वो लोग 2nd ईयर में थी। वो कहती हैं कि जिस दीवार के पास हम लोग जाकर बैठती थी वहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स का गुज़र बसर था, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज के फ्रंट साइड पर रहती थी, जो वहाँ पर प्लॉट्स थे, ग्राउंड्स थे, वहाँ पर बैठती थी। उनका कॉलेज बहुत बड़ा है, तो वो कहती हैं कि हम लोगों को शुरू से आदत थी, हम लोग वहाँ पर जाकर बैठती थी। पहले हम लोग स्कूल फेलोज़ थी, फिर बाद में हम लोग कॉलेज में भी इकट्ठी थी। तो हम लोगों को खौफनाक बातों में और हॉरर स्टोरीज़ में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हम लोग आपस में बातें भी करती होती थी। तो मेरी जो फ्रेंड महम है वो मुझे अक्सर डराती थी कि जिस दीवार के पास हम बैठते हैं हो सकता है यहाँ पर भी जिन्नात हों, यहाँ पर भी चुड़ैलें हों, वो तुम्हें पकड़ लेंगी, वो मुझे पकड़ लेंगी। ऐसी बातें कर करके मुझे वो डराती थी। हमारा कॉलेज बहुत बड़ा था, 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी हमने तकरीबन पूरा कॉलेज अभी तक विज़िट नहीं किया था। अपना लेक्चर अटेंड करके ऑफ टाइमिंग में हम लोग वहाँ पर आकर बैठती थी। कैंटीन से कुछ लेना तो वहीं पर जाकर बैठकर हम लोग खाती थी। अक्सर वहाँ पर हमें कभी कभार जब हम लोग बैठती थी तो हमें फ़ील होता था कि जब भी हम जाकर बैठती थी तो दरख्तों की जो टहनियाँ होती थी वो बहुत ज़्यादा झूलती थी, हवा नहीं भी होती थी तो वो झूलती रहती थी। तो मेरी फ्रेंड अक्सर मुझे डराया करती थी और मैं उसकी बातों में आकर जानबूझ के प्रिटेंड करती थी कि हाँ मैं डर रही हूँ, लेकिन बाद में हम लोग फिर बहुत ज़्यादा हंसती थी। हम लोग वहाँ पर सेल्फीज़ भी बनाती थी। एक दफ़ा हम लोगों ने पिक्स बनाई, वो मेरी पिक्स बना रही थी और मैं उसकी बना रही थी। तो उसने मेरी पिक बनाई, वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पीछे से कोई गुजरा है। मैंने कहा ये मजाक कर रही है, इसको आदत है मुझे तंग करने की, तो एज़ यूजुअल मुझे तंग ही कर रही है। मेरी फ्रेंड महम को बहुत सा बुखार हो गया और वो कॉलेज नहीं आई थी। मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो मैं वहीं पर जाकर बैठ गई। हमारा उस दिन एक लेक्चर नहीं हुआ था, तो मैं वहीं पर जाकर बैठ के अभी तकरीबन थोड़ी ही देर हुई थी मुझे बैठे हुए। तो बाकी जिनकी जो लेक्चर्स थे, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा क्लासेस में ही थी, सिर्फ हमारी क्लास का वो लेक्चर नहीं था उस टाइम हो रहा। तो काफ़ी लड़कियां कैंटीन पर थीं। मैंने कैंटीन से
کچھ لیا اور وہاں پر آ کر بیٹھ گئی. میں ماہم کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی. اچانک مجھے ایسا لگا درختوں والی سائڈ سے ایک لڑکی آئی ہے. اس نے بھی یونیفارم پہنا ہوا تھا. تو وہ لڑکی آ کر بالکل میرے پاس بیٹھ گئی. میں بڑی حیران ہوئی کہ پہلے تو کبھی بھی اس طرح سے کوئی لڑکی آ کر نہیں بیٹھی. ہمیں تقریباً سال ہو گیا یہاں پر بیٹھتے ہوئے. تو پتہ نہیں آج کون لڑکی آ کر بیٹھ گئی ہے. وہ نا باتوں باتوں میں نا مجھ سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے میرا نام پوچھا. میں نے اپنا نام اس کو بتا دیا کہ میرا نام سیرت ہے. مجھے کہنے لگی کہ کیا تم اپنی فرینڈ کو مس کر رہی ہو. میں بہت حیران ہوئی کہ میں نے تو اس کو ابھی بتایا بھی نہیں ہے کہ میری فرینڈ نہیں آئی ہے, میں اس کو مس کر رہی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میں اپنی فرینڈ کو مس کر رہی ہوں. آگے سے اس نے مجھے یہ آنسر کیا کہ میں تم دونوں کو روز دیکھتی ہوں. تم لوگ ادھر آ کر بیٹھتی ہو, تم لوگ ہنستی کھیلتی ہو, میں تم لوگوں کی آوازیں بھی سنتی ہوں اور ادھر آ کر بیٹھتی بھی ہوں. میں تھوڑی سی حیران ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا, پھر تم نے مجھے کیسے دیکھا, تم ہمیں کیسے دیکھتی ہو. اس نے درختوں والی سائڈ پر اشارہ کر کے کہا کہ میں یہاں رہتی ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں یہ شاید کوئی کالج کی لڑکی ہے, مجھے بیوقوف بنا رہی ہے اکیلی کو دیکھ کے, شاید مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے. یا بعض لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جب کسی کی جگہ پر انہوں نے آ کر بیٹھنا ہو تو وہ جان بوجھ کے دوسری لڑکیوں کو ایسی باتیں کرتی ہیں کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے, وہاں پر یہ ہوتا ہے. تو میں نے اس کی بات کو نوٹس ہی نہیں کیا. میں نے کہا یہاں پر تو جھاڑیاں اور درخت ہیں, تم یہاں پر کیسے رہتی ہو. تو اس نے مجھے جواب دیا میں یہیں پر رہتی ہوں, میں روز تم لوگوں کی باتیں بھی سنتی ہوں, روز تم لوگوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتی بھی ہوں. مجھے تھوڑا سا عجیب لگا اس کا بولنا اور اس کا دیکھنا. وہ مجھ سے بات کر رہی تھی مسلسل, مگر وہ اپنی آنکھوں کو بلنک نہیں کر رہی تھی. لائک وہ اپنی آنکھوں کو پلکوں کو چپک نہیں رہی تھی. اس کی آنکھیں بالکل اسپاٹ کھلی ہوئی تھیں. تو مجھے جیسے کہ شوق تھا یہ جنات کی باتیں سننے کا, تو مجھے ایک دفعہ میری امی نے بتایا تھا کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ آنکھیں نہیں جھپکتے. ایک دم سے مجھے نا خوف سا محسوس ہوا کہ اس طرف کوئی بھی نہیں ہے, میں یہاں سے چلی جاتی ہوں. میں اٹھنے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ کیوں جا رہی ہو, بیٹھ جاؤ. میں نے کہا نہیں میرا لیکچر ہونے والا ہے, میں جا رہی ہوں. ابھی میں اس لڑکی کو کراس کر کے جسٹ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی, 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 قدم آگے بڑھی ہوں گی. میں نے پلٹ کر دیکھا, وہاں پر وہ لڑکی نہیں تھی. جب میں نے یہ چیز دیکھی میں ڈر گئی. میں فوراً اپنی کلاس میں آئی, باقی کے 2 لیکچرز اٹینڈ کیے. اب مجھے بہت زیادہ جلدی تھی کہ میں جلدی گھر پہنچوں اور میں جا کے ماہم کو یہ بات بتاؤں. میں گھر آئی, میں نے کھانا بھی نہیں کھایا. میں نے فوراً ماہم کو یہ بات بتائی کہ جہاں پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر اس طرح سے کوئی لڑکی آئی تھی, اس نے میرے سے یہ باتیں کی. اور جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا وہ غائب ہوگی. پہلے وہ میری بات سن کر ہنسنے لگ گئی, پھر اس نے کہا چلو میں کل آؤں گی تو پھر ہم لوگ دیکھیں گے. نیکسٹ ڈے ماہم اور میں ایز یوزول اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی. ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ایک لیکچر بنک کیا. صرف اس کو تجسس ہو رہا تھا میری باتیں سن کے. تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ نا وہاں پر بیٹھیں تو ایک دم سے میں نے اس کو ساری بات بتائی کہ اس طرف سے وہ لڑکی آئی تھی, اس طرح سے اس کا حلیہ تھا. ایک دم سے نا ہمیں اس طرح سے فیل ہوا کہ جس دیوار کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتی تھیں نا اس کی دوسری سائڈ سے جیسے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے اور ماہم نے بہت کلیئرلی وہ آواز سنی کہ اس کی بیک سائڈ سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. میں نے ماہم کو کہا کہ اس دیوار کی طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے بیک سائڈ پر کسی کا گھر ہو, کیونکہ یہ کالج کی بیک سائڈ ہے, ہمیں تو نہیں پتہ اس طرف کیا چیز ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کا گھر ہو. اب دیوار کافی اونچی تھی, ہم لوگ ادھر سے جھانک کر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. وہ دیوار کافی پرانا ہمارا کالج تھا, تو اس دیوار پر ایک جگہ پر نا جیسے وہ دراڑ سی آئی ہوتی ہے تو تھوڑا سا نظر آ رہا تھا. ہم لوگوں نے ادھر سے جھانک کے دیکھا تو وہاں پر ایک ٹوٹا ہوا کمرہ سا فیل ہو رہا تھا, اور اس کے آگے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی پاؤں کے بل, اور وہ رو رہی تھی. جب ہم لوگ دیوار میں سے اس کو دیکھ رہے تھے, ہم لوگوں نے بہت غور سے دیکھا, وہ لڑکی بیٹھ کے رو رہی تھی, اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑی ہوئی اور چل کے اس طرف آئی جس طرف سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے. جب ہم نے دیکھا کہ یہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو بالکل دیوار کے آگے آ کے جس دراڑ میں سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے وہاں پر آ کر وہ کھڑی ہوگی. جب ہم نے دوبارہ اس میں سے دیکھا, اس کے آگے بالکل ایسے بلیک کلر کا اندھیرا تھا, جیسے اس کے آگے کوئی پردہ آ گیا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ہم لوگ ڈر گئیں. ہم لوگ فوراً وہاں سے چلی گئیں کلاس میں. اب ہم لوگوں نے گھر بھی آ کر یہ بات کسی سے فی الحال شیئر نہیں کی تھی, کیونکہ ہم لوگوں کو ابھی تک ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں. نیکسٹ ڈے ہم لوگ تقریباً فری ہو چکے تھے کالج سے. ہم لوگوں کی وین نے آج لیٹ آنا تھا, تو میرے پاس موبائل تھا. میں نے موبائل نکالا, ماہم اور میں اسی دیوار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ابھی تک فی الحال کوئی ہمیں چیز فیل نہیں ہوئی تھی.
میم جیسے لاک اسکرین ہوتی ہے تو لاک اسکرین میں سے اپنا عکس نظر آتا ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ دیوار کے اوپر سے ہمیں کوئی جھانک رہا ہے. مجھے اپنے موبائل کی اسکرین میں وہ چیز نظر آئی. میں نے فوراً اوپر دیکھا تو مجھے ایسا لگا کسی نے کوئی چیز پیچھے ہٹی ہے. میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا، میں نے کہا کہ مجھے ایسا فیل ہوا ہے جیسے دیوار کے اوپر سے کوئی چیز پیچھے ہٹی ہے. لاک اسکرین میں مجھے واضح نظر آیا کہ اوپر کوئی جھکا ہوا تھا ہمارے. وہ کہتی ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو. میں نے کہا میں نے خود دیکھا ہے. ہم لوگ اس دیوار کے پاس سے اٹھی، اس کے سامنے ایک اور سیمنٹ کی جگہ بنی ہوئی تھی. ہم لوگ اس کے اوپر بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں اس دیوار کی طرف سے کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے. ابھی ہم لوگ ادھر ہی بیٹھ گئی تھی تو وہ جو درخت تھے، ہمیں ایسا لگا درخت زور زور سے جیسے درخت جھولنے لگ گیا ہے. ہم لوگ کھڑی ہوئی، ہم نے درخت کے نیچے جا کر دیکھا کہ درخت پر کیا چیز ہے. درخت کے اوپر وہی لڑکی جو پہلے دن میرے پاس آ کر بیٹھی تھی اور اس سے اگلے دن دیوار کے پیچھے میں نے روتے دیکھی تھی ہم لوگوں نے. وہ لڑکی درخت کے اوپر اس طرح سے لٹکی ہوئی تھی جیسے الٹے سٹائل میں لٹکی ہوتی ہے. اس کی بہت بھیانک شکل تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور وہ درخت کے اوپر بالکل اس طرح سے لٹکے ہوئے انداز میں ہمیں فیل ہوئی اور وہ ہمیں ہی دیکھ رہی تھی. بہت خوفناک اس کا چہرہ تھا اور وہ ہنس رہی تھی. جب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہم لوگ وہاں سے چیخیں مارتی بھاگی گیٹ کی طرف. بیگز ہمارے پاس تھے. جب ہم لوگ بھاگیں تو ہمیں پیچھے سے اونچے اونچے کہکوں کی آوازیں آنے لگیں. بہت اونچے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں. پورا کالج میں لڑکیاں تھیں، ابھی کافی زیادہ لڑکیاں تھیں لیکن وہ بالکل فرنٹ سائڈ پہ تھیں. ہم لوگ وہاں پر پہنچیں تو ایک دو ہماری کلاس فیلوز تھے. انہوں نے کہا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے اس دیوار کی طرف کوئی ایسی چیز دیکھی ہے. تو ہمارے جو انکل تھے چوکیدار، ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ جو پانی والی ٹینکیوں کی بیک سائڈ کی دیوار ہے اس طرف کیا چیز ہے. انہوں نے بتایا وہاں پر ایک بہت پرانا قبرستان کا پچھلا حصہ بنتا ہے. لائک وہ قبرستان جو ہے وہ مین روڈ کو لگتا ہے اور وہ پیچھے سے سارا اینڈ تک جو کالج کی بیک سائڈ اور قبرستان کی بیک سائڈ سیم ہے. تو انکل نے ہمیں منع کیا کہ اس سائڈ پہ بالکل بھی مت جایا کریں. وہ پہلے بھی ہر لڑکیوں کو منع کرتے تھے لیکن ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں پر اتنا کیا ہی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ ایک سال سے وہاں بیٹھ رہی تھیں اور اچانک سے ہمارے ساتھ یہ سب ہوا. جب ہمارے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی اس دیوار کی طرف نہیں گئیں. گھر جب ہم لوگ گئیں تو مجھے بھی بخار ہو گیا تھا اور مہم کو بھی بخار ہو گیا تھا. اب ہمیں 2 سال ہو گیا وہاں پر. نیکسٹ ہم نے 3rd ایئر کی، اب ہم لوگ 4th ایئر میں ہیں. بھول کے بھی کبھی ہم لوگ اس سائڈ پر نہیں گئے، بلکہ ہم لوگ اس طرف اگر کسی لڑکی کو کبھی جاتا دیکھ بھی لیں تو ہم لوگ یہی کہتی ہیں کہ اس طرف مت جایا کرو کیونکہ وہ بالکل ویران علاقہ ہے. بے شک وہاں پر پرسکون جگہ تھی، بہت زیادہ درخت تھے، گرینری بھی تھی، لیکن وہ قبرستان کی بیک سائڈ ہونے کی وجہ سے وہاں پر وہ جنات نے ہمیں ڈرایا تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں اسی لیے ڈرایا ہو کہ ہم لوگ وہاں پر بہت زیادہ جا کر بیٹھنے لگ گئی تھیں. پہلے ہم کبھی کبھار جو 1st ایئر ہمارا تھا اس میں ہم لوگ جاتی تھیں، مگر صرف چھٹی کے ٹائم تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھتی تھیں پھر آ جاتی تھیں. لیکن وہ سال گزرنے کے بعد ہم لوگ اتنی ایڈکٹڈ ہو چکی تھیں اس جگہ کی کہ ہم لوگوں کا کوئی بھی لیکچر اگر نہیں ہو رہا تھا، اگر ہم لیکچر بنک کرتی تھیں، اگر ہم کوئی پارٹی کرتی تھیں تو تب بھی ہم لوگ وہیں پر جا کے بیٹھتی تھیں. تو اس وجہ سے ان چیزوں نے اپنا آپ ہمیں شو کیا اور ہمیں دکھایا. یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں آپ کے چینل کے ذریعے شیئر کرنا چاہتی تھی. مہم آپ کی اور سیرت کی کہانی واقعی بہت خوفناک تھی. تھینک یو ویری مچ، آپ نے میرے چینل کے ذریعے اپنی خوفناک کہانی شیئر کی. لسنرز، میں ہمیشہ آپ کو یہ بات بتاتی آئی ہوں کہ کالجز اور اسکول موسٹ ہانٹیڈ پلیس مانے جاتے ہیں. کالجز، اسکول اینڈ ہاسپٹلس، ان جگہ کو ہانٹیڈ مانا جاتا ہے جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ ان کا بہت زیادہ ٹائم یہ جگہ ویران رہتی ہیں. رات کو ویران رہتی ہیں، دن کا آدھا حصہ ویران رہتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کالجز میں نائٹ میں کلاسز نہیں ہوتی، وہ پرائیویٹ کالجز میں ہوتی ہیں. تو زیادہ تر کالجز ویران رہنے کی وجہ سے وہاں پر غیر مرئی مخلوقات اپنا بسیرا کرتی ہیں. درختوں پر، پلاٹس پر، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، گورنمنٹ کالجز جو ہوتے ہیں یہ پرانی بلڈنگز ہوتی ہیں، یہ کب کی بنی ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں جانتا. اس وجہ سے وہاں پر انسانوں سے پہلے غیر مرئی مخلوقات اپنا بسیرا کر چکے ہوتے ہیں. اسی لیے سیرت اور مہم کو بھی وہ چیزیں نظر آئیں کیونکہ ان لوگوں نے اس جگہ کو بہت زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا تھا. تو وہ جنات نے پھر اپنا آپ ان پر ظاہر کر دیا کہ وہ خوش قسمت تھیں کہ انہوں نے اس چیز نے ان کو نقصان نہیں دیا. نہیں تو یہ چیزیں بعض اوقات انسان کو نقصان بھی دے دیتی ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. اب میں ان لوگوں کے نیمز آنر کروں گی جن لوگوں نے مجھے کل والی سٹوری پر کمنٹ کیے تھے. عائشہ شیخ ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں. محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کمنٹ کرتے ہیں. خضر عمران ہمیں
پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، حرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، لاہور پاکستان سے، آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، مستحسن دانش ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، شہروز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سید حیدر علی ہمارے چینل کی خوفناک کہانیوں کو لائک کرتے ہیں اور اپنی والدہ کو بھی میرے چینل کی خوفناک کہانیاں سنواتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آنٹی، آپ میرے چینل کی خوفناک کہانیاں سنتی ہیں، انہیں پسند کرتی ہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انیس احمد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ جو لوگ میرے چینل کو لائک کر رہے ہیں، میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو لائک کر رہے ہیں، اپنا فیڈ بیک مجھے دے رہے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اسی طرح میرے چینل کا حصہ بنے رہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔